अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनी खेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। प्रोग्राम में नाज़रीन आज हम पंजाब में महकमा तालीम की कारकर्दगी पर बात करेंगे। इसके अलावा हुकूमत पंजाब की गवर्नेंस पर बात होगी। आखिरकार गुड गवर्नेंस के दावे हकीकत में कितने हद तक हकीकत होते हैं, क्या अमली जामा उनको पहुंचाया जाता नहीं जाता या सिर्फ वो दावे रहते हैं, और सियासी माहौल पर बात होगी प्रोग्राम में। मेरे साथ वजीर तालीम पंजाब जनाब राना मशहूद साहब प्रोग्राम में मौजूद है। तौर पर राना साहब बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में सर ज्वाइन किया। सर स्टार्ट करते हुए पहले मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ, आपके बारे में सर स्टोरीज आती हैं और नैब की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स, पहले नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट, फिर वो इन्वेस्टिगेशन कहा गया जी बन गई है कि वो इस्लामाबाद गई है कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब के पास, अप्रूव होगी, फिर आप अरेस्ट हो जाएंगे। मैंने खबर 4 फरवरी 2017 डेली टाइम्स अखबार में पढ़ी कि आप अरेस्ट होने वाले हैं। राना साहब आप मेरे सामने बैठे हैं, अभी तक तो अरेस्ट होने वाले हैं अभी या हो गए हैं या क्या होने का इरादा है अभी कुछ आइंदा में, क्या मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको लाहौर में खुश आमदीद कहता हूँ, और बदकिस्मती है कि नैब जैसा इदारा जो है उसने बग़ैर अपना होमवर्क किए हुए जो मेरे खिलाफ इन्होंने प्रोब स्टार्ट की थी। और मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि जो मेरी नॉलेज है उसमें प्रोब के बाद इंक्वायरी जो है, इंक्वायरी की स्टेज के ऊपर इनके हाथ कुछ भी, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा दामन साफ है। और इन्होंने 2.5 साल मेरी करैक्टर असैसिनेशन की, इन्होंने 2.5 साल मेरे खिलाफ गलत खबरें लगवाई। मैं ये समझता हूँ कि एक ऐसे इदारे को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। अगर मेरे खिलाफ कुछ है तो मुझको भी तो बताएं ना, पाकिस्तान की अवाम को बताएं कि मेरे खिलाफ इनके पास क्या है। एक झूठी जो फैब्रिकेटेड वीडियो है जिसको फोरेंसिक के अंदर जिसको साबित हो चुकी है कि जिसको 84 जो है क्लिप्स को जोड़कर एक वीडियो बनाई गई जिसमें मैं कहीं पर शलवार कमीज में हूँ, चाहे कहीं पे मैं पैंट कमीज में हूँ, और मैं एक ही जुमला कभी पैंट कमीज में कहता हूँ, कभी ऊपर टाइमर भी चेंज हो रहा है, डेट्स भी चेंज हो रही हैं। और उसके ऊपर इल्जाम मैं आज आपके प्रोग्राम के जरिए फिर नैब को ये कहता हूं कि मेरे खिलाफ अगर कोई प्रूफ है तो वो मुझको ना दें, कौम को दें, क्योंकि ये मेरा भी हक है और कौम का भी हक है कि जो लोग करप्शन में मुलव्विस हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। गिरफ्तारी की नौबत आती तब है जब कोई हाजिर नहीं होता नैब के पास इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जो जहां तक हम प्रोग्राम करते हैं। पता सर आप नैब में पेश कितनी बार हुए, सवाल जवाब आपसे हुए इस पर? राना कितनी दफा आपको बुलाया गया नैब में? मुझको इन्होंने 5 दफा बुलाया, और मैं 1 दफा मैंने ये नहीं कहा कि मैं आज नहीं आ सकता, कल इस घंटे पे नहीं आ सकता, इस घंटे को 1 घंटा आगे कर लें। जिस वक्त मुझे बुलाया मैं इनके पास गया, और इनके अफसरान भी मुझे कहते थे कि आप फौरी आ जाते हैं। तो मैंने इनको ये एक ही जवाब दिया था कि आप लोग मेरिट के ऊपर, अगर मैं कसूरवार हूं फैसला करें, अगर मैं कसूरवार नहीं हूं तो फिर उसका भी फैसला करें। लेकिन सर सिंध में मैं जैसे बताऊं आपको राणा साहब, आप खुद हालात देखते रहते हैं, आपकी अपनी जमात डॉक्टर आसिम के केस हो, शर्जील मेमन साहब का मामला हो, तो आप लोग कहते हैं नैब एक आजाद इदारा है और नैब जो काम कर रहा है नैब सही कर रहा होगा जी। वो लोग कहते हैं जो आप बात कह रहे हैं कि नैब हमें निशाना बना रहा है, ये शर्जील मेमन साहब की जबान भी कहती है, वो राना मशहूद साहब की बात भी जबान ही कह रही है। तो आप लोग एक ही सफ में खड़े हैं क्या, मैं ये कह सकता हूँ? शर्जील मेमन साहब, राना मशहूद साहब, डॉक्टर आसिम। देखें, ये तो वक्त और हालात बताएंगे, और अगर किसी ने करप्शन नहीं की है और उसको फंसाने की कोशिश की गई है तो फिर नैब एक आईनी अदारा है, उसके खिलाफ कानूनी चारा जोई का हक जो है हर किसी के पास है। जिस तरह मैंने लीगल नोटिसेस डीजी नैब को भी दिए हुए हैं, मैंने नैब के अदारे को भी दिए हुए हैं, मैंने पहले दिन से दिए हुए हैं कि अगर मेरे खिलाफ कुछ है तो वो बताएं। मैंने 4 लेटर चेयरमैन नैब को लिखे हुए हैं कि मेरे खिलाफ अगर कोई सबूत है तो वो मुझसे भी तो शेयर करें ना। लीगल नोटिस आपने डीजी नैब लाहौर को भेजे होंगे? जी बिल्कुल, लेकिन अभी तक आपने कानूनी कार्रवाई कोई नहीं की है, आपने लीगल नोटिस की हद तक बात। वजह यह है कि मैं चाहता हूं कि ये अपने मुंतकी इंजाम तक पहुंच जाए। मैं आज आपके प्रोग्राम के जरिए बता रहा हूं, तो उसमें तो सर टाइम पीरियड आप देते हैं ना कि 30 दिन के अंदर अगर आप अपना बयान वापस नहीं लेते, जो मेरे अपने प्रोग्राम में राना मशहूद साहब आपके हवाले से नैब के कई लोग आके लाहौर से, मैं नाम लेके कह सकता हूँ, चौधरी खलीकुज़्ज़मान साहब डिप्टी प्राइवेट प्रोसिक्यूटर जनरल पेश हुए, उन्होंने नाम लेके बताया जी कि आप पे तहकीकात में ये पेशरफ्त है, हमने फला फला इदारों को, बल्कि आपके प्लॉट्स के हवाले से कुछ एलडीए को खतूत लिखे हैं, कुछ लोगों को लिखे हैं, तो आप उनको 30 दिन का टाइम देते हैं जी लीगल नोटिस, वरना मैं आप पर कानूनी चाराजोई करूंगा। तो वो 30 दिन का टाइम दिए, कितने दिन का टाइम आप लोगों? मैं चाहता हूं कि ये अपनी तहकीकात जो हैं वो विद इन फ्रेमवर्क ऑफ लॉ कंप्लीट करें, और जिस दिन कंप्लीट होगी
جو لوگ اس میں شامل ہیں جنہوں نے میرے خلاف سمیئر کمپین چلائی تھی, میں ان کو بالکل کورٹ آف لا میں لے کے جاؤں گا. میں آج آپ کے پروگرام میں کھل کر کہہ رہا ہوں. بڑی صحیح بات ہے سر, آپ نے یہ اعلان کر دیا ہے اور یہ ایک طرح سے نیوز بھی بن جانی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ کریں گے جو انہوں نے سمیئر کیمپین کری. اسٹیٹس کیا ہے اس کا؟ انکوائری سے انویسٹیگیشن, خبر میں نے بتایا, خبر میں یہ تھا کہ انکوائری سے انویسٹیگیشن بن کے قمرالزمان چودھری صاحب کو گئی ہے. آپ 5 دفعہ جا چکے ہیں, کدھر کھڑی ہے وہ, ادھر ہے کدھر؟ جب میں گیا ہوں تو اس وقت انکوائری تھی اور ابھی تک انکوائری ہے جو میری انفارمیشن ہے, کیونکہ انکوائری سے انویسٹیگیشن تب بنتی ہے جب کوئی آپ پروف دیتے ہیں, جب آپ بتاتے ہیں کہ جی ہم نے اس انکوائری کے اندر یہ چیزیں نکالی ہیں اور آپ نے جو میرے خلاف سمیئر کمپین چلائی ہے, میں اس کے اوپر بالکل اپنا حق محفوظ رکھتا ہوں آپ کے خلاف ایکشن لینے کا, اور انشاءاللہ تعالی میں ایکشن لوں گا. سر اچھا, ایک معاملہ تو ویڈیو کا ہے جس میں 84 آپ نے بتایا بیان. دوسری اہم بات جس کے بارے میں یہ بھی سورس سے کوٹ کیا گیا خبروں میں کہ اسپورٹس فیسٹیول میں مبینہ کرپشن کے اوپر ان کو کوئی ٹھوس ثبوت آپ کے خلاف ڈاکیومنٹری ایویڈنس ملا ہے کہ اسپورٹس گالا میں کرپشن ہوئی ہے, یوتھ فیسٹیول کے اندر آپ نے کرپشن کی ہے. رانا مشہور صاحب, کیا واقعی میں ٹھوس شواہد آ گئے نیب کے ہاتھ میں, اور کتنے کی کرپشن تھی, کیا تھا, کیا اس معاملے کا کیا ہوا ہے؟ ویڈیو والا معاملہ تو آپ نے بتایا مجھے. میرے پاس اللہ کے فضل سے 7 سے 9 ڈپارٹمنٹس رہے ہیں, کسی ایک ڈپارٹمنٹ کے مالی معاملات میں کبھی بھی انوالو نہیں ہوتا, اور یہ ذمہ داری ایڈمنسٹریٹو جو سیکٹریز ہوتے ہیں اور جو ادھر کا سٹاف ہوتا ہے ان کی ہوتی ہے, اور ان کی بھی انہوں نے انکوائری کی. اللہ کے فضل سے وہاں پر ایک پیسے کی کرپشن نہیں نکلی. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ الزام لگایا تھا وہ آج آئیں قوم کے سامنے بتائیں کہ کیا کرپشن انہوں نے پکڑی ہے, کس چیز کو اوپر انہوں نے آ کے یوتھ فیسٹیول پر ہاتھ ڈالا تھا, کس وجہ سے یوتھ فیسٹیول کو روکا گیا تھا. یہ آج قوم ان سے سوال کرے گی. رانا مطلب نیب ہے وہ مطلب تحریک انصاف یا پیپلز پارٹی تو نہیں چلاتی, نیب ایک ریاستی ادارہ ہم کہیں گے اس کو, نہ بلکہ حکومت بھی آپ انفلوئنس نہیں کر سکتے حکومت میں رہ کے اس کو. وہ کیوں رانا مشہود صاحب کو ہی اٹیک کرے گی, کیوں رانا مشہود صاحب کو اسپیسیفکلی انوالو کرے گی, رانا مشہود صاحب کے پیچھے نیب کیوں لگے گی؟ یعنی یہاں پر وزراء بھی اور ہیں, شہباز شریف صاحب ہیں, سی ایم پنجاب ہیں, دیگر اہم ترین وزراء وزیر فائنانس مشتبہ شجاع الرحمان ہے, رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, دیگر اور بھی ہیں, زعیم قادری صاحب ہیں. وہ رانا مشہود صاحب ہی پسند ہے ان کو, نیب کو ایسا کیا وجہ, آپ یہ کیوں کانسپریسی کرے گی نیب آپ کے خلاف؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس وقت جو ایکس ڈی جی ہیں, جس وقت وہ ٹی وی پر آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے رانا مشہود کے خلاف انکوائریز کا آغاز کر دیا ہے, ان کو یہ مینڈیٹ کس نے دیا تھا کہ وہ ٹی وی پہ آ کے ایک پولیٹیشین کا نام لے کے, نیب تو 6000 انکوائریاں کر رہی ہے, تو صرف ایک بندے کو سنگل آؤٹ انہوں نے کیوں کیا تھا؟ ایک بندے کا نام انہوں نے کس قانون کے تحت لیا تھا؟ کس قانون کے تحت انہوں نے رانا مشہود کا نام لیا؟ اسی پروگرام میں انہوں نے کہا کہ ہم رانا مشہود کے خلاف تحقیقات کر رہے ہیں اور ایک ایم این اے کے خلاف کر رہے ہیں, اور جو پروگرام کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ان ایم این اے صاحب کا نام بھی بتائیں, تو انہوں نے کہا جی ان کا نام نہیں میں لوں گا. تو یہ سوال تو آپ کو ان لوگوں سے کرنا چاہیے کہ جنہوں نے میرا نام لیا اور اسی پروگرام میں کہا کہ ہم کسی اور کا نام نہیں لے سکتے. تو اس سے بڑی بددیانتی اور کیا ہوگی, اس سے زیادہ پروفیشنل مس کنڈکٹ کیا ہوگا, اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اب الفاظ نہیں لینا چاہتا, میلا فائڈی کیا ہوگی. تو میں تو بہت دکھا ہوا ہوں, میرا خاندان اس نے سفر کیا ان جھوٹوں کی وجہ سے, میرے فیملی نے سفر کیا, میں نے سفر کیا, اور جن جن لوگوں نے مجھے سفر کروایا ہے ان کا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بھی ان کو پوچھیں گے, کیونکہ میری زندگی کھلی کتاب ہے, میں لوگوں میں رہتا ہوں, لوگوں کے ساتھ جیتا ہوں, اور میرے بارے میں کوئی میرے حلقے میں چلے جائیں, میرے حلقہ احباب میں چلے جائیں, میں نے ہمیشہ اپ رائٹنس اور فیئرنس کی بات کی. آپ نے کہا جس طرح کہ آپ نے لکھ کے بھی پوچھا, تو آپ نے جب یہ خبریں جس طرح کی لیڈنگ پبلیکیشنز میں لگ جائیں کہ رانا مشہود از اباؤٹ ٹو بی اریسٹڈ, لیڈنگ پبلک ڈیلی ٹائمز اخبار کو میں کوٹ کر رہا ہوں, اس میں لیڈنگ اسٹوری کا ٹائٹل یہ لگا ہوا ہے, تو رانا صاحب اس کی کلیریفیکیشن آپ نے خود اب بذات خود پوچھی ہے کہ جی جیسے 4 فروری 2017 ابھی 2 مہینے پہلے کی بات ہے یہ کہ جی میں آپ اریسٹ ہونے کا کوئی آپ کو لیٹر ملا ہے, کسی نے فون کر کے آگاہ کیا ہے آپ کو, سورسز کوٹ کر کے خبریں اگر اخبار میں یہ لگواتی ہیں کہ آپ اریسٹ ہونے والے رانا مشہود صاحب, دیکھیں تو آپ کی فیملی اور آپ جو کہہ رہے ہیں نا جی سب پہ کیا امپیکٹ کیا پڑتا ہے, اور کیا آپ نے وضاحت طلب کری اس بات کی, کیا ہے اریسٹ ہونے والے؟ میں نے اس پہ بھی چیئرمین صاحب کو لیٹر لکھا ہوا ہے, میں آج آپ کے پروگرام میں بتا رہا ہوں, میں نے آج سے کوئی 1 مہینہ پہلے پھر چیئرمین صاحب کو لیٹر, چوتھا لیٹر لکھا ہے, اور میں نے ان سے یہ پوچھا ہے کہ یہ میرا رائٹ ہے. اب تو انفارمیشن جو ہے اس کے اوپر ایکسیس ٹو انفارمیشن جب ایک عام شہری کا حق ہے تو یہ میرا بھی حق ہے.
منسٹر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میری عزت کو جہاں مرضی اچھال دیں. مجھ کو آپ بتائیں کہ میرے خلاف ہے کیا. مجھ کو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو خبریں لگ رہی ہیں یہ خبریں لگوا کون رہا ہے. مجھ کو آپ یہ بتائیں کہ جو سورسز کوٹ کی جاتی ہیں آپ کے اندر بیٹھے ہوئے وہ کون سی کالی بھیڑیں ہیں, وہ کون سے گندے لوگ ہیں جو اس طرح کی خبریں میری کریکٹر اسیسینیشن کے لیے نکالتے ہیں. میں اپنا رائٹ محفوظ رکھتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے چیئرمین صاحب کو جو لیٹر لکھے ہیں, جو میں نے پہلے لیگل نوٹسز بھیجے ہیں, میں اس پر پوری کاروائی کروں گا. اچھا, میں ایک وضاحت اور کرتے ہیں پھر ہم آگے ایجوکیشن پر آئیں گے. تو کیا آپ کی اسپورٹس منسٹری کیونکہ آپ کے پاس تھی اب نہیں ہے, کیا وجہ یہ نیب انکوائری ہے؟ دیکھیں کیا اس وجہ سے آپ سے اسپورٹس منسٹری لے لی گئی؟ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ مثال کہیں اور نہیں ملے گی, آپ ریکارڈ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے گا. میں نے خود اپنی منسٹریز کا چارج چھوڑا ہے اور میں نے چیف منسٹر کو لیٹر لکھا. میں نے انہیں کہا کہ بات یہ ہے, اور اس کی نمبر آف ریزنز ہیں. ایک ریزن یہ تھی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے جس پر سب سے زیادہ محنت کی ضرورت ہے. میں نے 3-3.5 سال اتنی منسٹریز چلائیں, اللہ کے فضل سے ان تمام منسٹریز جو ہیں ان کے اندر ان کی بہترین پرفارمنس آئی, گورننس کے حوالے سے بھی, ان کی ڈیلیورنس کے حوالے سے بھی. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آخری 1.5 سال جو ہے, میں نے جو چیف منسٹر صاحب کو لیٹر لکھا تھا اس میں یہ تھا کہ میں نے ان کا وے فارورڈ بنا دیا ہے. اس کے اندر جو ریسورس ایلوکیشن ہونی ہے وہ میں نے وہ ساری کرا دی ہوئی ہے. اب امپلیمنٹیشن ہونی ہے, تو امپلیمنٹیشن کے لیے ہمیں اور ٹیم کو لانا چاہیے, وہ ڈیلیور کرے, کیونکہ اتنا برڈن کہ ایک حد تک تو آپ برداشت کر سکتے ہیں. آخری سال الیکشن کا بھی ہوتا ہے, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم نے اپنے حلقوں میں بھی ٹائم دینا ہوتا ہے, ہم نے عوام کو بھی جواب دینا ہوتا ہے. تو میں یہ آپ کو مثال کہیں اور نہیں ملے گی. میں نے خود یہ ساری منسٹریز چھوڑی, اور صرف چھوڑی اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو ہم نے وے فارورڈ بنایا ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ کرایا جائے. کرپشن کے الزامات سے اور نیب کی انکوائری سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ابھی؟ اللہ کے فضل سے میں کرپشن کو تو نا میں ایک لعنت سمجھتا ہوں, اور جب میں لعنت سمجھتا ہوں تو میں نے کرپشن کیا ہے, اس لیے مجھے کرپشن کے چارجز, ہاں مجھے دکھ ضرور ہے کہ میرے جیسے بندے پہ کرپشن کے چارجز لگے, میرے جیسے بندے کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا. اس ملک کے لیے ہمارے خاندان نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہوا ہے. میرے والد صاحب آخری وقت تک ہمیں کہتے رہے کہ میرے سینے پہ جو یہ برچھیوں کے یہ داغ ہیں, یہ تمغے ہیں مجھے جو پاکستان کے لیے ملے ہیں, اور ہم نے ہمیشہ ایک مضبوط پاکستان کے لیے جدوجہد کی ہے. کرپشن کرنے والا جو ہے وہ اس ملک کا غدار ہے, یہ ہمیں بچپن سے پڑھایا گیا ہے. تو میرے جیسے بندے پہ یہ الزام لگانے والے جو ہیں, میں ان سے اس دنیا میں بھی حساب لوں گا, اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بھی ان سے حساب لوں گا. ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں. رانا مشہود صاحب سے جو انکوائری نیب کے معاملات ہیں, رانا صاحب نے کہا جی سمیئر کیمپین جنہوں نے کیا ہے ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گے, حق رکھتے ہیں اس کا. انویسٹیگیشن یا انکوائری یا جو بھی سٹیج ہے, ٹائم بڑا لگا ہے. نیب کا جو آفیشیل پروٹوکول ہوتا ہے SOP, یہ تو حق بنتا ہے جی کہ تحقیقات کا سٹیٹس کیا ہے, یہ بھی ابھی تک حتمی طور پر نتیجہ کیا نکلا ہے تحقیقات کا یہ جاننا. اور یہ کہتے ہیں اگر ایسا ہے کہ میں صاف ہوں نہیں ہوں تو میں اسمیئر کیمپین کرنے والوں کے خلاف کارروائی کروں گا. اس بریک کے بعد ہم تعلیم کی, محکمہ تعلیم کی پنجاب میں کارکردگی کے حوالے سے, جس میں بہت سے سوالات ہمارے ذہنوں میں ہیں, وہ ان کے سامنے رکھیں گے کہ آخر اس کی کارکردگی کیسی رہی ہے. اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا اب تک. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. ہم موجود ہیں وزیر تعلیم پنجاب رانا مشہود صاحب کے ساتھ. رانا مشہود صاحب سے ہم وہ تمام سوالات پوچھ رہے ہیں جو ان کی ذات کے حوالے سے نیب کے مبینہ کرپشن کیسز, یعنی نیب کی وہ انکوائریز جو مبینہ طور پہ انویسٹیگیشن بنی, ان کی وضاحت ان کے سامنے رکھ رہے ہیں, ان سے سوالات سارے پوچھ رہے ہیں. محکمہ تعلیم کی کارکردگی پنجاب میں, اس کے اوپر آتے ہیں. رانا مشہود صاحب, سر ہم پروگرام کور کرتے ہیں جب تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور میں احتجاج ہو رہا ہے, ینگ ڈاکٹرز کا احتجاج ہو رہا ہے, پھر کہتے ہیں جی لاہور میں کسان احتجاج کر رہے ہیں پنجاب میں, پھر کبھی خبر آتی ہے کہ ٹیچرز احتجاج کر رہے ہیں. میں مثال کے طور پہ خبر 4 میں یہ کوٹ کرتا ہوں, کہتے ہیں جی 13 اسکولوں کو لاہور میں دانش اسکول اتھارٹی میں کرا جا رہا ہے, تو اس پر یہاں پر ٹیچر احتجاج کر رہے تھے کہ وہ 13 اسکول کیوں دانش اسکول اتھارٹی. سر سوال یہ کہ احتجاج ہونا ان کا حق ہے, وہ کر رہے ہیں, اس احتجاج سے تعلیم کے ایٹماسفیئر پہ کتنا فرق پڑتا ہے؟ اکثر ہم سنتے ہیں کہ آج ہم کالا بلیک ڈے بنا رہے ہیں, اس اساتذہ کہتے ہیں ہم ہڑتال پر جا رہے ہیں, غیر معینہ مدت کی ہڑتال پہ جا رہے ہیں, ہم احتجاج کر رہے ہیں. تو تعلیم کا معیار کتنا, ان کا حق ہے ہڑتال کرنا, اور آپ کا اپنے مطالبے ان کو منوانا جو بھی ہے,
وہ تعلیم کتنی متاثر ہوتی ہے؟ آئے روز جھگڑے، آئے روز تنازعات کیوں ہو جاتے ہیں آپ کی منسٹری میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ محکمہ تعلیم پنجاب کو دیکھیں اور اس کے اندر اگر آپ سندھ میں دیکھیں، KPK میں دیکھیں، تو جتنے احتجاج وہاں پر ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے ٹچ ووڈ یہاں پر نہیں ہوتے. اور اس کی سب سے بڑی ریزن کیا ہے کہ ہم نے پرو ایکٹیولی ہم نے اپنے اساتذہ کرام کو انگیج کیا ہوا ہے. ایشوز جو بنے ہیں وہ یہ بنے کہ جو ہم نے کچھ سکول جو PSSP پنجاب سکول سپورٹ پروگرام میں پبلک سیکٹر کے سکول پرائیویٹ سیکٹر کو دیے، اور یہ وہ سکول تھے جن کی اندر اٹینڈنس جو ہے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ کوئی 20 سے اوپر نہیں تھے، اور جن کا رزلٹ جو ہے وہ 0% تھا. اب یہ آپ کو مثال کہیں اور نہیں ملے گی کہ ہم نے اپنے آپ کو سیلف اکاؤنٹیبل ٹھہرایا کہ وہ سکول جن کے اندر کارکردگی بہتر نہیں ہو رہی، ہم نے ان کو دنیا کا جو بہترین ماڈل ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ، اس میں لے کر گئے. اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ جن سکولوں میں 20 بچے نہیں تھے آج وہاں پہ 300 بچہ منیمم بیٹھا ہے. جن سکولوں کا رزلٹ 0 آ رہا تھا آج وہاں کا رزلٹ، ابھی پیک کے جو رزلٹ آئے یا جو باقی، تو یہ 70% سے ابو رزلٹ چلے گئے. تو ہمارا جو فوکس ہے وہ اس صوبے کے بچوں کو معیاری تعلیم دینا ہے، اس صوبے کے بچوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ہے، اور ایسی تعلیم دینا ہے کہ جس سے وہ پریکٹیکل لائف کے اندر جا کے فیس کر سکیں لائف کے چیلنجز کو. اس کے لیے میں آپ کو صرف ایک مثال دوں گا کہ جب 2007 میں شہباز شریف صاحب کی 8 میں حکومت آئی تھی تو اس وقت جو سکول ایجوکیشن کا بجٹ تھا وہ 62 ارب روپیہ تھا. جو ایجوکیشن پورے کا بجٹ تھا وہ 62 ارب تھا. ہم نے جو پچھلے سال کا بجٹ دیا ہے وہ 3 خرب 12 ارب کا بجٹ دیا ہے. یہ 379% انکریز ہے. اتنی انکریز آپ کو کسی اور سیکٹر میں نظر نہیں آتی. اور اس سال کا جو ہم بجٹ دینے جا رہے ہیں وہ 3 خرب 40 ارب سے اوپر کا بجٹ ہے. 27% سے اوپر کی ایلوکیشن جو ہے وہ صرف اور صرف ایجوکیشن کے اوپر ہے. تو اتنی پرسنٹ ایلوکیشن آپ کو کسی اور صوبے میں نظر نہیں آتی. اور اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے، میں بہت بڑی بات کو، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے جی، اور اہم فیلڈ ہے. ہاں، اہم ترین فیلڈ ہے. اس کے اندر ہمارے سکولوں کے اندر 2007 اور 8 میں بچوں کی تعداد جو ہے وہ 70 سے 80 لاکھ تھی. آج ہمارے سکولوں کے اندر 1.25 کروڑ بچہ پڑھتا ہے سرکاری سکولوں میں. ہمارے سکولوں کے اندر بچوں کی جو اٹینڈنس تھی وہ 70% کے اوپر تھی، آج وہ 93% پہ کھڑی ہے. ہمارے ٹیچر اٹینڈنس جو ہے ہمارے سکولوں کے اندر وہ 80% کے 78% تھی، آج وہ 94% پہ ہے، جو دنیا کی بہترین ٹیچر اٹینڈنس میں سے ایک ہے. ہمارے بچوں کا ہمارے سرکاری سکولوں کے اندر صرف اس سال کے اندر 1,70,000 بچے سے زیادہ پرائیویٹ سیکٹر سے پبلک سیکٹر میں آئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی مسنگ فیسلٹیز کو امپروو کیا ہے. 4 دیواری، پینے کا صاف پانی، کلین واش رومز، الیکٹریسٹی، فرنیچر، ٹیچرز کی کمی. پھر اس کے بعد ہم نے ٹیچرز کی کوالٹی پر کام کیا. میرٹ کی بنیاد پر ٹیچر کی بھرتی 2,20,000 ٹیچر بھرتی ہوا ہے پنجاب میں. ایک بندے کا بتا دیں کہ جو میرٹ کے برخلاف آیا. لیکن یہ سارے میں نے دیکھا CM کا ریسنٹ ایک بیان سے نکال کے جس میں 2,20,000 ٹیچرز پوزیشن، 6,000 اسکولز، لیپ ٹاپ ڈسٹریبیوشن، یہ تمام معاملات. لیکن سر اس کے ساتھ ہی کچھ خبریں، کیونکہ میں آپ کے سامنے وہ تمام معاملات رکھنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں یہ خبر یہ ہے جی 1 مارچ 2017 دی نیشن کے اندر، اس میں کوٹ خبر کی اہمیت نہیں، کوٹ کیا گیا ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی M فاروق سیالکوٹ فاروق صاحب کو. اس میں DMO عامر رضا، اور ان کو کوٹ کرے کہا گیا کہ سیالکوٹ شہر میں 3,962 اسکول 17 سال پہلے ہوتے تھے سرکاری، جو اب کم ہو کر 2,006 رہ گئے ہیں. اور حیران کن طور پر اس میں یہ لکھا تھا کہ پرائمری اسکول سرکاری سیالکوٹ میں نہیں ہے. اس خبر میں کوٹ کیا گیا، اس میں لکھا گیا 300 بلڈنگز ڈیمیج ہو چکی ہیں اس لیے وہ اسکول خالی ہو گئے، 300 کو مرج کر دیا گیا دوسری جگہوں پہ، اور 500 مکتب اسکول تھے جو کلوز ہو گئے. تو سیالکوٹ کے بچے پرائیویٹ اسکول جانے پہ اس وقت مجبور ہیں کیونکہ کوئی پرائمری اسکول نہیں ہے. یہ خبر اس وقت رانا مشہور صاحب. تو یہ فنڈ، یہ تمام معاملات یہ کیا ہے، یہ سیالکوٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ بالکل غلط خبر ہے. سیالکوٹ کے اندر اگر مجھے آپ بتاتے تو میں ایگزیکٹ فگرز رکھتا، لیکن جو میں وزٹ کرتا رہتا ہوں اس وقت سیالکوٹ کے اندر منیمم 1400 سے اوپر پرائمری اسکول ہیں جو مجھے یاد آ رہا ہے. اور اس کے اندر بالکل ہم نے اسکولوں کی تعداد کو کم کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ جو ریشنلائزیشن کی پالیسی تھی وہ کیا تھا کہ پہلے میں اگر اپنے حلقے سے منتخب ہوا ہوں تو میں نے کہا کہ ادھر بھی اسکول بنا دو، ادھر بھی اسکول بنا دو.
اور اس اسکول کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور وہ اسکول جو ہے وہ پھر بعد میں جو آپ دکھاتے ہیں کہ جس میں بھینسیں بندھی ہوئی ہیں, جو ڈیرے بن گئے سیاستدانوں کے, تو یہ پیسہ حکومت کا لگوا کے ان اسکولوں کو ہم نے 3 طرح کے اسکولوں کی ریشنلائزیشن کی. ایک وہ جس کی اسکول کی ضرورت نہیں تھی, آلریڈی ایک اسکول موجود ہے, فنکشنل ہے, تو اس کے ہوتے ہوئے دوسرے اسکول کی ضرورت نہیں ہے. ایک جو مسجد مکتب ہم نے ریشنلائزیشن کے اندر یہ کیا کہ جن اسکولوں کی بلڈنگز اپنی نہیں ہیں ہم نے, اور ان کو بنا دیا گیا تھا اور ان کی ضرورت نہیں تھی. سب سے بڑی بات ہے کہ جس اسکول کی ضرورت ہے ہم اس کو نہ صرف فنڈز دیتے ہیں, ہم این ایس بی میں جو ہم ان کو 14 ارب روپیہ ہم نے پچھلے سال دیا, اس سال بھی ہم اس سے بڑی رقم دینے جا رہے ہیں. تو نہ صرف ہم اپنے اسکول کے انفراسٹرکچر پہ پیسہ لگاتے ہیں, ہم وہاں پر ڈائریکٹ فنڈنگ بھی کرتے ہیں, ہم اسکول کونسل کے ذریعے بھی وہاں پہ پیسہ دیتے ہیں تاکہ اسکول کی حالت بہتر ہو. تو سیالکوٹ کے اندر جو آپ نے اسپیسیفک بات کی, اس وقت بھی آپ اپنی ٹیم کو لے کے جائیں, وہاں پہ 1400 سے اوپر پرائمری اسکول موجود ہیں. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی سی او محمد فاروق کو کوٹ کیا گیا, بالکل ڈی ایم او عامر رضا اگر آپ کے علم میں ہو تو, کیونکہ ان کو کوٹ کر کے خبر دی گئی کہ 3962 کے اسکول 17 سال پہلے تھے, اور آپ نے خود کہا کہ ریشنلائزیشن ہو رہی ہے تو اسکول کم ہو رہے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ پرائمری اسکول ہی سرے سے ختم ہو, مطلب ہو جائے سرکاری طور پر. یہ ایک تو اسکول ختم نہیں, دوسرا ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو نیو اسکول ہے نا, اب یہیں پر ہم نے پچھلے 2 سال کے اندر منیمم میرا خیال ہے 300 سے 400 نیا اسکول دیے. وہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ جو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے, برک اینڈ مارٹر سے نکل کے کہ آپ اسکول کی بلڈنگ بناتے ہیں, ہم بلڈنگ نہیں بناتے. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ووچر اسکیم کے ذریعے کوئی اسکول کھولنا چاہتا ہے, ہم اس کا ایک باقاعدہ پروسیس ہے, اس پروسیس میں وہ آتا ہے, ہم اس کو پیسے دیتے ہیں اور وہ بچوں کو پڑھاتا ہے, اس کی کوالٹی کو انشور ہم خود کرتے ہیں. تو اس سے یہ ہوا کہ جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں جن کے اوپر ہم انفراسٹرکچر پہلے بناتے ہیں, وہاں پر ہمیں بچہ ایوریج پڑھتا ہے 2000 تک کا, یہاں پر ہمیں بچہ ایوریج پڑھتا ہے 550 سے 750 کے اوپر. تو ایک تو کاسٹ کم ہوئی, کوالٹی انہانس ہوئی. تو ہم تو اس وقت دنیا میں جو بہترین ماڈل ہے ہمارا پیف ماڈل جو ہے, آپ اس کو اگر آپ پڑھیں تو اکانومسٹ کے اندر ایک آرٹیکل آیا تھا جس میں کہا گیا ہے کہ یہ سب سے بیسٹ ماڈل ہے, اور پاکستان ماڈل کو اب افریقہ اور باقی دنیا کے ممالک کے اندر اب وہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین اس نوٹ پر. اس بریک کے بعد کچھ مزید سوالات رکھیں گے رانا مشہود صاحب کے سامنے, ہمارے ساتھ رہے گا اب تک. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب کے وزیر تعلیم رانا مشہود صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو چل رہی ہے. رانا صاحب, شہباز شریف صاحب کے حلقے کے حوالے سے ایک پروگرام ایک چینل پہ ریسنٹ چلا جس کے اندر حلقے میں جا کر, حلقے کا جو اسکول تھا شہباز شریف صاحب کے, وہاں بچوں سے پوچھا گیا کہ پاکستان کا صدر کون ہے, تو کوئی کہہ رہا تھا شہباز شریف صدر ہے پاکستان کا. کسی سے پوچھا قومی ترانہ پڑھو تو پاک سرزمین شاد باد, کسی کے الفاظ پورے نہیں تھے, ایک لائن الفاظ نہیں ادا ہو رہی تھی. 9th کلاس کے بچے, 10th کلاس کے بچے, تو جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے, بلڈنگ آپ بنا رہے ہیں, جو کر رہے ہیں, صرف وہ شہباز شریف صاحب کے حلقے کی صورتحال میں رانا مشہود صاحب دکھائی جا رہی تھی. تو وہ صرف فیبریکیٹڈ تو نہیں تھا ہرگز, وہ اسکول کے اندر اگر آپ نے دیکھی وہ ویڈیو, جو اس طرح کے ہمیں سامنے فوٹیجز آئے, تو یہ کیا معاملات ہیں؟ دیکھیں, 2 چیزیں ذہن میں رکھیے گا. اگین ہمارا پنجاب کے اندر جو ہے نا ایک ٹارگٹ ہے کہ ہم آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو اسکولوں میں لے کر آ رہے ہیں. میڈیا کو بالکل ہائی لائٹ کرنا چاہیے جہاں جہاں پر کمی ہے, لیکن یہاں پر کیا ہوا کہ اب پنجاب کے اندر ہم نے سروے کیا کہ جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں ان کو ہم نے اسکولوں میں لانا ہے. اور میں آپ کو یہ آپ کے پروگرام کے توسط سے بتا رہا ہوں کہ 2018 تک ہمارا ٹارگٹ ہے کہ پنجاب میں 5 سے 9 سال کی عمر کا کوئی بچہ اسکول سے باہر نہیں ہوگا, اور ہم اپنا ٹارگٹ وہ اچیو کرنے کے بالکل قریب کھڑے ہیں. جو اس سال کی انرولمنٹ ہے اس کے اندر ہم وہ انشاءاللہ تعالی اچیو کر لیں گے, اور باقی جو ایک بہت چھوٹا سیگمنٹ رہ جائے گا وہ 2018 کی انرولمنٹ میں پورا ہو جائے گا. تو پنجاب کی عوام سے جو ہمارا وعدہ تھا کہ 5 سے 9 سال کی عمر کا کوئی بچہ اسکول سے باہر نہیں ہوگا, وہ اسکول میں ہوگا. اور یہ بچے جن کی آپ بات کر رہے ہیں, ہم نے ان کو, یہ وہ بچے ہیں جو بھٹوں پہ کام کرنے والے, وہ بچے جو ورک شاپس پہ کام کرتے ہیں, ریسٹورنٹس پہ کام کرتے ہیں, ہم ان کو بھی مین سٹریم میں لے کر آ رہے ہیں اور ان کو ایجوکیشن دلوا رہے ہیں. اب آپ جا کر ایک ایسا بچہ جس نے پہلے تعلیم حاصل نہ کی ہو اور اس کو جا کر آپ کہیں کہ اب تم یہ بات بتاؤ, آپ پہلے یہ اپریشیٹ کریں کہ ہم سر وہاں ٹیچر کے انٹرویو پہ دکھا رہے تھے, وہ کہہ رہا تھا کہ نظام تعلیم ایسا ہے کہ یہاں پر بچوں کو صرف رٹا ہو جاتا ہے, جو 3 لائنیں رٹنی ہوتی ہیں ایگزام کے اندر وہ کرتے ہیں, جنرل نالج کا کوئی سسٹم نہیں ہے. یہ باقاعدہ
फुटेजेस मौजूद है, टीचर कह रहा है जी कि सिस्टम ही तालीम का ऐसा नहीं है, पंजाब वाहिद सूबा है, उनको क्वालिटी वो दी जाए। पंजाब वाहिद सूबा है जहां पर हम अब L&D जो है ना बेस्ड टेस्ट लेते हैं, हम लिटरेसी एंड न्यूमरेसी ड्राइव जो है ना, हम टेबलेट के ऊपर हमने, पहली तो बात है कि हमारा 6वीं से 10वीं तक का जितना कोर्स है ये हमने सारा डिजिटलाइज कर दिया हुआ है ई लर्न पंजाब के नाम से। अब कोई भी बच्चा जो है वो ना सिर्फ उस्ताद से पढ़ सकता है बल्कि वो उस ई लर्न से जो है उससे भी मुस्तफीज हो सकता है। उसके साथ हमने टेबलेट्स हर पंजाब के हर स्कूल में दे दिए हैं, उसके ऊपर टेस्ट लिए जाते हैं और उसके ऊपर जो क्वालिटी है जो हम मॉनिटर नहीं करते, डेफेड मैकेंजी दुनिया की इवन यूनिसेफ के जगहों पे जो कंसल्टेंट्स हैं वो जाके इनके ऊपर जो उनकी अपनी रिपोर्ट्स हैं वो ये हैं कि बच्चों की जो लर्निंग कैपेसिटी है उसमें एनहांसमेंट देखने में आई है, और जो ग्रेड्स हैं वो पिछले साल मैं मिसाल दूं कि पैक का रिजल्ट जब आया तो पंजाब का 67% था, इस साल 84% है। तो दिस इज द इम्प्रूवमेंट जो हम थ्रू इंटरवेंशंस लेकर आ रहे हैं। ठीक है, और दूसरी अहम सर, क्योंकि लैपटॉप भी तकसीम किया सीएम साहब ने, उसमें भी ऑडिट पैराज उसके निकाल के ये बताया जाता है जी कि लैपटॉप की तकसीम में कितने डबल एनआईसीज को लैपटॉप तकसीम हो गए, कितने ऐसे थे जो एनआईसीज थे नहीं उनको लैपटॉप मिल गए, और वो तादाद भी राना साहब जाके हजारों में बनती है, जिसका कौमी खजाने पे कुछ करोड़ों के अंदर 4 या 5 करोड़ रुपए का नुकसान बनता है जो माली खजाने को। तो क्या शफाफियत नहीं रखी जाती लैपटॉप की तकसीम में, कोई क्राइटेरिया एसओपी डिफाइन नहीं है? वजह क्या हुई कि ये जो आपके खुद ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के अंदर ये सामने चीजें आ गई, तो ये तो करप्शन का मामला खुल गया सर। दो चीजें ज़हन में रखिएगा, ऑडिट पैरा बनना और बात है, ऑडिट पैरे के ऊपर जो है कोई चीज निकल कर आना। देखें, उन्होंने एक चीज, उनको एक एनोमली नजर आई, उन्होंने आइडेंटिफाई की, जब उन्होंने डिपार्टमेंट को भेजा तो डिपार्टमेंट ने उसका जवाब पूरा दिया, और उसका जवाब ये है कि ये हुकूमत खुद नहीं आइडेंटिफाई करती इन बच्चों को। जिन कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, जिन यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, उन यूनिवर्सिटीज को कहा जाता है कि इनका डाटा आपने देना है, वो यूनिवर्सिटीज सारा इनको स्क्रूटनाइज करती हैं, वो इनका पूरा डाटा इकट्ठा करती हैं और वो देती हैं। और पूरे पंजाब के अंदर आज के दिन तक, अब हम कोई 1.25 लाख लैपटॉप और देने जा रहे हैं, इससे पहले हम 3,10,000 लैपटॉप दे चुके हुए हैं। उसके अंदर जो टोटल शिकायत जो इसके अंदर आई वो 2,000 से ऊपर की नहीं थी। तो 2,000 का भी डाटा जो है वो कंप्लीट करके मुतलका यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस ने जमा करा दिया हुआ है, यानी उसको रेक्टिफाई करने के लिए आपने एक सिस्टम अब मौजूद है, ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, तो एक वीडियो इस पर राना साहब, एक और स्कूल की लाहौर के जो अब तक पर चली, जिस पर नोटिस भी हुआ, वो वीडियो ये थी जी कि स्कूल के अंदर बच्चे झाड़ू लगा रहे थे, बच्चे ईंटें उठा रहे थे। आपके इल्म में गुजरी है वो वीडियो? मैं उस स्कूल में खुद गया जी। पंजाब के अंदर हमारा बकायदा सर्कुलर है। तो उधर ई लर्निंग वगैरह तो मुझे कुछ, उधर तो मुझे बच्चे मजदूरी करते हुए नजर आ रहे थे राना साहब माजरत के साथ। वो क्या हो रहा था? ये एक माइंडसेट है, और लाहौर में हो रहा था, पता नहीं आगे क्या होता। मैं आपको बताता हूँ, अभी तक 19,000 टीचर नौकरी से निकाला है पंजाब के अंदर। हमने 19,000 टीचर नौकरी से निकाला है। वो कौन सा टीचर है? जो बच्चों को मारता था, जो बच्चों से काम कराता था, जिसकी अपनी कैपेसिटी नहीं थी बच्चों को पढ़ाने की, जो पहले कभी माजी में भर्ती हो गए थे सिफारिशों की बुनियाद पर, और उनकी हमने कोशिश की कि हम उनकी मतलब ट्रेनिंग्स कराएं, और जिसमें जब कुछ नहीं निकला तो ये वाहिद सूबा है जहां पर इतनी बड़ी तादाद में टीचरों को फारिग किया गया जिनमें कैपेसिटी नहीं थी। ये वाहिद सूबा है जिसके अंदर टीचर की प्री सर्विस ट्रेनिंग भी होती है और अब इन सर्विस ट्रेनिंग भी होती है, और साल में 2 दफा होती है। और ये वाहिद सूबा है जिसके अंदर अब टीचर सर्टिफिकेशन का हमने पेस्टा एक्ट लेकर आ गए हैं, जिसके जरिए टीचर की सर्टिफिकेशन जिस तरह पूरी दुनिया में होता है, और अब टीचर की तरक्की जो है वो सीनियरिटी की बुनियाद पर नहीं होगी बल्कि उसकी कारकर्दगी की बुनियाद पर, और इन जो उनकी ट्रेनिंग्स होती हैं उसके नंबर्स की बुनियाद पर होगी। तो ये एक बहुत बड़ा रिजीम है जो हमने खड़ा किया है। देखें, बदकिस्मती ये है कि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि पिछली हुकूमत तो 62 अरब रुपए से ऊपर पूरा एजुकेशन का बजट रखकर बैठी हुई थी। हम अब 3 खरब 12 अरब की बात करते हैं, हम 3.5 खरब की बात करते हैं। हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने फ्यूचर पे। इसके अंदर हमें इश्यूज हैं। जो 2,20,000 मैंने टीचर नया भर्ती किया है, ये प्योर मेरिट पर आने वाले बच्चे और बच्चियां, आज इनके स्कूलों में जाके देखें क्या हालत है। आज पुराना टीचर भी जो मौजूद है, मेजॉरिटी उनकी वो है जो डिलीवर कर रही है, जो नहीं कर रही। अब हमारा सिस्टम इस तरह का रोबस्ट है कि वो नौकरी खुद भी छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए हैं।
جن میں کیپیسٹی نہیں ہے وہ اس سسٹم میں اب سروائیو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ایک اہم ترین معاملہ رانا مشہور صاحب, میں کیونکہ یہ سامنے اس کے رکھ رہا ہوں کہ تعلیم آپ اہم شعبے سے تعلق آپ کا, یہ سیاسی تنقید کہہ لیں یا فیکچول آپ بنیاد پر کہہ لیں, جتنے بھی لوگ پنجاب حکومت کو پہلے شروع کرتے ہیں تنقید کرنا تو وہ پرائرٹی کی بات کرتے ہیں, اور پرائرٹی کی جب بات ہوتی ہے رانا مشہور صاحب تو وہ اورنج ٹرین کے منصوبے کے حوالہ دیتے ہیں کہ جی اس پہ 250 ارب روپے 260 ارب روپے آپ نے لگا دیے. ابھی آپ 3 خراب ایجوکیشن کے بجٹ کی بات کر رہے ہیں, لیکن اس 250 ارب سے کتنے نئے اسکول, تعلیم کے منصوبے, صحت کے منصوبے بن سکتے ہیں؟ اس پر آرٹیکلز لکھے گئے ہیں, لوگوں نے کیلکولیٹ کیا کہ 250 ارب میں اتنے 100 ہسپتال بن سکتے تھے, اتنے 1000 اسکول بن سکتے تھے. رانا مشہور صاحب, کیا وجہ ہے کہ اورنج میٹرو یا بس پروجیکٹ کو تعلیم اور صحت پر پنجاب حکومت ترجیح دیتی ہے؟ یہ اہم ترین سوال ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں, پہلی بات تو ایک ذہن میں رکھیے گا, ہم نے جو یہاں پر بجلی کے منصوبے لگائے, ہم نے جو اورنج ٹرین, ہم نے ان میں اربوں روپیہ بچایا. مطلب مثال کے طور پہ اگر بجلی کا منصوبہ جو سیم ہم نے بھکی کا لگایا, اس کی اگر آپ دیکھیں تو کاسٹ, اور جو آپ کا گڈو پہ لگا ہوا ہے, جو سندھ میں لگا ہوا ہے, وہ دونوں ایک ہی طرح کے پروجیکٹ ہیں, دونوں کی کاسٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم نے جو کاسٹ کٹنگ ان پروجیکٹس کے اندر کی, وہ سارا پیسہ ہم سوشل سیکٹر کے اندر پھینک رہے ہیں. ہم نے تعلیم, صحت, ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا, آپ کے ساتھ ادھر انڈیا بیٹھا ہے, ایران بیٹھا ہے, چائنا بیٹھا ہے, آپ کبھی ان ملکوں کا وزٹ کریں. ابھی یہاں پر ان کے سکول آج بھی کھلے آسمان کے نیچے ہیں, آج بھی ادھر آپ کو سکول نظر آئیں گے جو درخت کے نیچے ہیں. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پوری دنیا کے اندر آپ نے اگر لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے, ان کو اگر اویئرنیس دینی ہے, اگر آپ نے لوگوں کو ایکسیس دینا ہے فیسلٹیز تک, تو آپ کو اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. اور اورنج لائن جو ہے یا جو میٹرو ہے, اس کے اندر کوئی حکمران بیٹھتے ہیں, اس کے اندر عوام بیٹھتی ہے. جو لوگ جن کے پاس ریسورسز ہیں وہ کروڑوں روپے کی جیپیں لے کے پھریں, گاڑیاں لے کے پھریں, اے سی میں بیٹھیں. عام آدمی کا حق نہیں ہے کہ وہ بھی عزت کے ساتھ اپنی پلیس آف ورک پہ جائے, اے سی والی گاڑی میں جائے, اور ایک ایسے مطلب جو پوری دنیا میں, یہ کوئی انہونا کام پاکستان میں نہیں ہو رہا, یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. اگر آپ ملائیشیا کی ڈیولپمنٹ دیکھیں تو وہاں پہ جس وقت وہ لے کر آئے تھے یہ ٹرین سسٹم, اس وقت ان کے حالات کیا تھے. اور جہاں پر اکانومی گرو کر رہی ہے وہ اس وجہ سے کر رہی ہے کہ وہاں پر انفراسٹرکچر آ رہا ہے. آج ہم پہ تنقید کرنے والے کے پی کے لوگ جو ہیں, مطلب جو حکومت ہے وہاں کی, وہ پہلے کہتی تھی جی یہ میٹرو جو ہے یہ بیکار پروجیکٹ ہے, یہ فلائی اوورز اور انڈر پاسز نہیں بنانے چاہیے. پھر آپ خود کیوں بنا رہے ہیں؟ پھر تو آپ نے کیا اسکولوں کا سسٹم پورا کر دیا ہے, ہاسپٹلز کا پورا کر دیا ہے. آپ تو رینکنگز میں پنجاب سے, آپ تو اب رینکنگز کے اندر بلوچستان سے نیچے جا رہے ہیں. مطلب اس وقت جو پروگریشن آتی ہے, جو پرسنٹیج آتی ہے ڈیولپمنٹ کی سوشل سیکٹر کے اندر, آپ کے تو سیکٹر جو سوشل سیکٹر ہیں وہ تو بلوچستان سے نیچے جا رہے ہیں. تو ہم اللہ کے فضل سے ہم نے ایک بیلنس رکھا ہوا ہے. ہم سوشل سیکٹر پہ سب سے زیادہ پیسہ لگا رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دنیا ماڈرن ورلڈ کے ساتھ اپنے لوگوں کو بہترین فیسلٹیز, اور عام آدمی کو, یہ عام آدمی کے پروجیکٹس ہیں, عام آدمی کی خوشحالی کے پروجیکٹس ہیں. ٹھیک ہے سر, اسی نوٹ پہ رانا صاحب کا شکریہ ادا کریں گے. آج ہم نے رانا مشہود صاحب کے ساتھ پروگرام کیا, ان کے سامنے ان کی اپنی ذات کے حوالے سے ہونے والی کرپشن انکوائریز, مبینہ الزامات, اس کی کلیریفیکیشن, اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں محکمہ تعلیم کی کارکردگی اور گورننس پر اٹھتے ہوئے سوالات پر سوالات اٹھائے. اپنا فیڈ بیک آپ لے سکتے ہیں ہمارے فیس بک, ای میلز اور ٹویٹر کے پیج پر. سیفان خان کو پروگرام سے اجازت دیجیے گا, دیکھتے رہیے گا اب تک.